मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जुम्मे की इबादत और बाबरकत इबादत के लिए। हालेलुया। तो अभी तक उस प्रेजेंस को, खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह हम सीखेंगे कि खुदा को गैरतमंद लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए? गैरतमंद लोग चाहिए। आए मेरे साथ मिलकर कहें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा पोला पोला जा कह रहे, डर डर के कह रहे लोग, क्या चक्कर है? बोलो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे शोहर अपनी बीवी को कहता है, ये वाला नहीं है। हाँ, जैसे बहन भाई आपस में कहते हैं, आजकल तो बच्चे माँ बाप को कहते हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये बात दूसरी तरफ है। खुदावंद को गैरतमंद और गयूर लोग चाहिए, क्योंकि खुदा हमारा गयूर खुदा है, खुदा हमारा गैरतमंद खुदा है। मुझे याद आता है वाकया, पहला सैमुएल और उसका 17वां बाब। पूरी स्टोरी मिलती है कि जाती जूलियत नाम का शख्स आता है और जिंदा खुदा की फौजों को ललकारता है, और जब भी वो सामने आता है तो इस्राएली भाग जाते हैं। और ऐसे में क्या हुआ, यस्सी का बेटा दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए आया, और जब उसके कानों में ये बात पहुंची तो वो कहता है, ये नामफ्तून होता कौन है कि जिंदा खुदा की और जिंदा खुदा की फौज की फजीयत करे। उसके अंदर खुदा के नाम की गैरत थी। आज खुदा को ऐसे लोग चाहिए। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, 28वीं आयत में पढ़ते हैं, उसके सबसे बड़े भाई इलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और इलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी। आज कोई खुदा के काम के लिए अपने आप को सरेंडर करता है, पेश करता है, तो और दीगर बातें सामने आ जाती हैं, और कहता है मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। तू आज बहुत सारे लोग आपको तमाशाई मिलेंगे। अरे हम तमाशाई नहीं हैं, हम तमाशा देखने वाले नहीं हैं, हम खुदा के नाम और काम के लिए कुछ कर दिखाने वाले लोग हैं। हालेलुया। खुदा अजीम है। मैं बता रहा था, किसी ने बताया कि भाई वो सांप जो है हमारे उधर नजर आता है गमले की तरफ, और ऐसे, और दुआ काला पानी छिड़काव किया, वो पौधे भी जल गए और सांप भी जल गया। हालेलुया। मैं कभी कभी, मुझे खुदा माफ करे, आप लोगों के सामने संजीदगी से कहता हूँ, मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता, लेकिन खुदा पे हमें यकीन है। अब सुबह क्या हुआ, जैसे मैं उठाऊं, कल की बात है, भाई साहब बच्चा रो रहा है और चुप नहीं कर रहा है, और बुखार इतना है, बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो दुआ करते हैं। बस दुआ कर रहे हैं, थोड़ा था, कहते वो उल्टियाँ आई हैं, सारा काम सेट हो गया, बुखार उतर गया। हालेलुया। अच्छा, पता जहाँ खुदा काम करे वहाँ कुछ जाने को दिल भी करता है, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैं उनकी तरफ गया भी नहीं था, और उनको भी मेरी याद आई और मुझे भी उनकी याद आ गई। तो बहरहाल मैं गया, उधर दुआ वगैरह की, और भी जो काम खुदा ने उनकी ज़िंदगी में किए, और साथ ही मैंने कहा यहाँ तक आया हूँ, मैं दूसरे फैमिली का भी पता करूँ। इधर आते होते हैं जुमेरात, जुमे की बात में कभी कभी, तो वहाँ गए, वो लोग भी कहते भाई साहब, वो पहली पीछे जब आपने दुआ की थी ना, तो उधर भी सांप असदहा ऐसे था, और बड़े काम उल्टे पुल्टे हुए थे। तो खुदावंद ने काम किया था। मैंने कहा तुम मक्खन लगाने से बाज नहीं आते हैं,
ارے نہ کوئی فون نہ کوئی اطلاع، کوئی آتا جاتا کوئی بھی نہیں ہے، بھول جاتے ہو. تو بہرحال وہ پتا چلا ایک اور ان کے عزیز آئی ہے باجی، تو وہ بیچاری دکھوں کی ماری تھی. دکھوں کی ماری کیا تھی، اس کا ایک پہلا شوہر ہے، دوسری اس نے پھر دوبارہ کر لی. تو میں نے کہا بیٹے کوئی بھی پھر بھی آپ خداوند سے پیار کریں، خدا سے محبت کریں. بس اس کی ٹینشن وینشن کے چکر میں وہ پتہ چلا انڈس پہنچ گئی. وہ اماں جو ہماری ادھر آتی ہیں وہ پہلے اس کے گھر گئی، ادھر نہیں پھر انڈس پتہ کرنے گئے. بہرحال گھر پہ وہ لے کے آیا تو اس کے لیے بھی دعا کی. اسی ٹائم خدا نے رحم کیا، الٹیاں آئیں، سارا جو کچھ بھی کھایا پلایا گندا اثر تھا نکل گیا. اچھا پھر اس کے بعد میں نے گھر آ گیا، ادھر عبادت تھی، واپس آیا میں، موبائل بند تھا. بھائی وہ ہمارے گھر میں سے سرین ایک سانپ نکلا ہے. میں اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ سانپ وہی ہو، لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں خدا عظیم خدا ہے. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، ایک کوریا کا بندہ وہ دعا کر رہا ہے اور ایسے اس کے منہ میں سے سانپ نکلا اتنا سارا. آپ خدا کے نام کی غیرت رکھیں گے، خدا آپ کے لیے اتر آئے گا. ہاللیلویا. خدا آپ سے پہلے ہی پیار کرتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو خدا نے چنا ہوا ہے. آپ میں سے ہر ایک خدا کی مرضی میں ہے. آپ میں سے ہر ایک خدا کے منصوبے میں ہے. آمین. تو یہاں پہ ہم نے داؤد کی سٹوری پڑھی ہے. بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری باتوں کے باوجود وہ میدان میں اتر آیا. اس کو ساؤل نے کہا تو لڑے گا، اس نے کہا میں نے ریچھ کو، شیر کو پکڑ لیا، اس کی داڑھی کو نوچا، اس کے منہ میں سے بھیڑ کو، اس کے بچے کو نکال لیا. تو یہ نامفتون کیوں ہوتا ہے؟ اور آگے بڑھتے ہیں. 45ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا تو تلوار اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں، کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے پر میں رب الفاظ کے نام سے. رب الفاظ پتہ کیا ہے؟ وہ رب جو آسمان کی فوجوں کا، زمین کی فوجوں کا خدا ہے. ہاللیلویا. ابھی تو ہم وہ گیت بھی بھول گئے ہیں، میں نہیں کرنا میرے نال. ارے بھائی آپ واقعی اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ رب الفاظ ہے، لشکروں کا خدا ہے، جس کے ساتھ آسمان کا لشکر ہے، زمین کا لشکر ہے. کوئی بھی آپ کو فیس نہیں کر سکتا. آمین. کب؟ جب کلام آپ کے اندر ہوگا. کلام آپ کے اندر غیرت کو پیدا کرتا ہے. کلام آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ ہاں میرے ساتھ رہیں گے آپ کو اچھا لگے گا. لکھا ہوا ملتا ہے پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا، اسرائیل کے، یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سارے خاندانوں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں. اور آج ہی کے دن، کل نہیں، پرسوں نہیں، اگر تو 40 دن چکر لگاتا رہا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں 40 دن اپنا روب اور دبدبا جھاڑوں گا. کہتا آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا. اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے. آپ خدا کی پہچان بن جائیں گے. آپ جب کچھ کریں گے تو خدا آپ کے وسیلے کام کرے گا. ہم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم خود اسٹیپ نہ لیں. خدا ہمارے ساتھ اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم کام کرتے ہیں. کسی رائٹر مفسر نے کہا ہے خدا دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتا ہے، خدا چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جو بیٹھ جاتا ہے خدا اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا. سمجھ رہے؟ آپ اپنے خاندان کے لیے کھڑے ہیں، آپ اپنے فیملی کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کھڑے ہوں. لکھا ہوا ملتا ہے اور یہ ساری جماعت جان لے، پہلے دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے
اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. آپ میدان میں اتریں گے خداوند کا نام لے کے تو پھر آپ نہیں لڑیں گے, خداوند آپ کے لیے لڑے گا. ہاللیلویہ. تو آئیں ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. موسیٰ کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرے باب کی 11ویں آیت میں. موسیٰ نے جب دیکھا کہ ایک عبرانی جو ہے وہ مصری سے لڑ رہا ہے اور مصری جو ہے عبرانی کو مار رہا ہے, اس نے دیکھا اور اس نے کہا یہ کیا کرتا ہے, میرے بھائی کو مار رہا ہے. آپ کے اندر مسیح کے نام کی غیرت ہو اس دور کے حوالے سے. جب آپ کی زندگی دوائیا زندگی ہوگی تو آپ نہیں ڈریں گے دشمن سے. آمین. آپ کسی کے اوپر ہاتھ رکھنے سے, دعا کرنے سے کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ خدا کی پریزنس سے دور ہیں. جب آپ کے اندر خدا کی موجودگی کا احساس ہوگا, کلام ہوگا, کلام ڈر کو دور کر دیتا ہے, کلام خوف کو دور کر دیتا ہے. آمین. خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قوت اور قدرت کی روح دی ہے. آج ادھر نہیں جانا, اتنے اندھیرا ہے, اندھیرے میں تو خدا رہتا ہے, گہری تاریکی میں, دلدار بادلوں میں, گھنے بادلوں میں خدا کی موجودگی. وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے آخر تک بھی ہے, اور ہر کونے کونے میں آپ کو وہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے. ہاللیلویہ. تو جب اس نے, یہ دوسرا باب ہے خروج کی کتاب میں, جب اس نے کیا کیا ہے, اسٹیپ لیا ہے کہ یہ عبرانی شخص کو مار رہا ہے مصری, جب اس نے کام کا سٹارٹ لیا تو خدا بھی اس کے لیے بھی کھڑا ہو گیا. تیسرا باب جیسے شروع ہوتا ہے 7ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے, جھاڑی کے جلنے کے سبب سے موسیٰ ادھر گیا اور خدا اس کو ملا, کیونکہ اس نے ایک اسٹیپ لیا. خدا نے ایسے لوگوں کو چنا, مقرر کیا جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. فنیاس کے متعلق ہم جانتے ہیں, جب وہ اسرائیلیوں سے گناہ کروا رہے تھے, موابی اور اس طرح کے لوگوں کو شامل کر رہے تھے, تو اس نے کیا کیا, چھرا لیا اور سردار کے اندر پھونک دیا, اس کی ہنکڑیاں بھی نکل آئی. وہ بولا ابھی تو وہ خدا کا بندہ کلام کر رہا ہے کہ غیر اقوام کے ساتھ خلط مت نہیں ہونا, اور تو یہ کیا کر رہا ہے. پھر لکھا ہوا ملتا ہے کہ وبا موقوف ہو گئی. ہاللیلویہ. کبھی کبھی خدا غصے اور قہر میں آ جاتا ہے تو آپ قہر کو روکنے والے ہیں. بے شمار مرتبہ خدا کہتا ہے موسیٰ نکل جا, میں ابھی. آپ کو پتا ہے آپ کا خاندان آپ کی وجہ سے بچا ہوا ہے, کیونکہ آپ کے اندر کلام ہے. کتنا کلام ہے یہ آپ جانتے ہیں, اس کو پڑھائیں تو موسیٰ کتنی مرتبہ اوندے منہ جا کے لیٹ جاتا ہے, گر جاتا ہے خدا کی حضوری میں. اور پھر لکھا ہوا ملتا ہے اور وبا موقوف ہو گئی. ایک مرتبہ کھڑے کھڑے کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ خدا تیرے سے زیادہ کلام کرتا ہے, ہم سے کلام نہیں کرتا. کورا کا خاندان اس کو سامنے پیشی ہو گئی, 7,000 لوگ ایک مرتبہ, اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے کورا اس کے خاندان کو مار دیا. پھر وبا آ گئی. کیا اس نے کام, موسیٰ نے ہارون کو جلدی سے لے مذبح پر سے بخور اور لوگوں کے درمیان جا, آدھے مرے ہوئے اور آدھے زندہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا, اور پھر وبا موقوف ہو گئی. آپ کے پاس خدا کے کلام کی جو پہچان ہے اس کے سبب سے ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں, نہمیہ کے متعلق ہم سیکھتے ہیں. پہلا باب 3 آیت بیان کرتی ہے, جب یروشلم سے کچھ لوگ آئے تو ان سے حال احوال پوچھتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم بڑی ذلت میں ہیں, بڑی رسوائی میں ہیں, بڑی شرمندگی میں ہیں, کیونکہ یروشلم کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں اور اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, فصیلیں ٹوٹ گئیں. رائٹر مفسر لکھتے ہیں, بتاتے ہیں یہ گناہ کے سبب سے فصیل ٹوٹ گئی. خدا نے میرے آپ کے ہر ایک کے چگرد ایک باڑ لگائی ہوئی ہے. جیسے گناہ انٹر ہوگا بیماری آ جائے گی. بیماری کو بیماری کا نام نہ دیں, بیماری کی جگہ پہ لکھیں گناہ. جب باغ عدن میں خدا نے بنایا, کہا اچھا ہے, انسان کو بنایا کہتا بہت اچھا ہے. یہ دکھ پریشانی مصیبت بیماری خدا کی مرضی منصوبے میں نہیں ہے. تو کیا ہوا,
خدا کا بندہ بے چینی اور تلخی کا شکار ہو گیا. ایک ہوتی ہے بے چینی عجیب سی, ایک ہے پاک بے چینی. کیا کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کے لوگ ڈسٹرب ہوں, خدا کے لوگ پریشان ہوں. اور بتایا جاتا ہے نہمیہ 120 دن تک 4 مہینے تک دعا روزے میں ٹھہرا رہا. کتنے؟ 4 مہینے تک دعا دعا اور دعا, اور کہتا ہے خداوند میرے خاندان نے گناہ کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, میرے آباء و اجداد نے گناہ کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے. وہ ان کا گناہ اپنے سر لیتا ہے. اور ہمارے اندر بھی پاک بے چینی ہونی چاہیے. میں اور آپ کہہ سکے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, مزید اب نہیں, بس. کیا بس دشمن تو نے بہت ڈنگ مار لیا ہے, ابھی نہیں. ابھی میں نے مسیح کو جان لیا ہے, ابھی میں نے مسیح کو پہچان لیا ہے, ابھی تیرا ڈنگ موقوف ہو جائے گا, کیونکہ میں خدا کے کلام میں اپنے اختیار کو پہچان گیا ہوں. ہاللیلویا. کہیں بس, کہیں ہاں, جوش کے ساتھ, احساس کے ساتھ کہ بس ابھی نہیں. آپ اکیلے نہیں چھوڑیں گے, کوئی ہے جو آپ کی کیا کرتا ہے, فکر کرتا ہے. آپ کچھ کر دکھانے والے ہیں. یہ داؤد کی سٹوری پڑھی ہے, داؤد کے بھائی فوج میں ہے, سب کچھ ہے, لیکن داؤد نے کیا کیا, کچھ الگ کیا. ایک سٹوری مجھے یاد آتی ہے, ایک پکنک پہ گئے گھومنے پھرنے کے لیے, تو جو سب سے چھوٹا ہے وہ دیکھ رہا ہے, ویڈیو چل رہی ہیں اور ٹی وی چل رہا ہے, اور اس کے اوپر لوگوں کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں, اس نے یہ کیا, وہ کیا, ایسے کیا, پہاڑ کو سر کیا. جو دوسرے اس کے 2 بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہم تو اوپر جائیں گے. باپ چھوٹے کی وجہ سے نہ جا سکا. کیا ہوا, وہ جو پہاڑوں کے اوپر گئے تھے, سارا کچھ دیکھ دکھ کے واپس آئے, اور آ کے بڑے جوش سے بھرے ہوئے تھے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے ایسے کیا. اور پھر بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ پہ جب چڑھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی پہچان کے لیے کوئی جھنڈا کھڑا کر کے آتے ہیں. جو یہ رہ گیا تھا اس نے پہلے تو دیکھا یہ ویڈیو چل رہی ہے اور یہ کارنامے چل رہے ہیں, اسے اچھا لگ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بور ہو گیا. اور یہ ٹرو سٹوری ہے, خدا کا بندہ میسیج دے رہا تھا, اس نے 2011 کی بات ہے, اس نے بتائی. اس سٹوری میں سے بتانا کیا چاہتا ہوں, ہوا یہ کہ جو آپ دوسروں کے کارنامے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے, انف ہے, لیکن جب آپ کچھ خود کر کے دکھائیں گے آپ کے لیے باعث فخر کا سبب ہوگا. آپ بتانے والے ہوں گے کہ میں نے چوٹی کو سر کر لیا ہے. آمین. آپ کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے, آپ کی اپنی ایک پہچان ہے. کب تک دوسروں کا حوالہ دیں گے؟ آپ اپنے آپ میں بھی کچھ ہیں, لیکن اپنے آپ کی پہچان نہیں ہے. ہاں, آج سے کہنا شروع کریں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ اپنے خاندان میں ایک سکون کی مانند ہیں. پھر وہ چھوٹا جب بڑا ہو گیا, کتاب سنا رہا تھا, اس نے بتایا کہ میرے پاس کچھ مزید بتانے کو نہیں تھا, کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے. آج آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کل کہہ سکے کہ میرے لیے یہ کیا ہے, فخر کا سبب ہے. آپ کو پتا ہے آپ دنیا کے لیے ہیں, آپ دنیا میں نمک کی مانند ہیں. لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اور آپ کی نظریں خدا کے اوپر ہونی چاہیے. آپ موسیٰ کے ساتھ مل کر بھیڑ کے ساتھ ہیں, لیکن کوشش کریں بھیڑ سے الگ ہو, خدا ان کے ساتھ پہاڑ پہ وقت گزاریں, اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں, آپ منفرد اور الگ نظر آئیں گے. پھر اس کے علاوہ اگر میں پادری ہوں, میں نے سارے کام نہیں کرنے ہیں. یشوع اور کالب کو ڈھونڈ لیجیے, آئیں اپنے ساتھ دوسرے اپنے ہم خدمت کو ڈھونڈ لیجیے جس کا کام ہے. ملائکہ کو ڈھونڈیں اور پرستش کریں. آپ کو ہر ایک الگ الگ توڑا دیا گیا ہے, اس کو استعمال میں لے کے آئیں. جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ شاید میں نہیں کر سکتا. آپ کی اپنی ایک پہچان ہے, خدا نے آپ کو ایک پہچان دے کے چنا ہے, الگ کیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ خدا جو داؤد کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ ہے، جو نہمیہ کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ خدا کچھ الگ تھا، آپ کے ساتھ بھی رب الفاظ ہے، لشکروں کا خدا ہے۔ آپ موسیٰ کی طرح خدا سے روبرو ہو جائیں۔ آمین۔ آمین۔ لوگوں سے شروع کریں ضرور، لیکن ایک اسٹیپ آگے بڑھیں، لوگوں سے آگے بڑھیں۔ آج ہمیں پتہ وہ ایک عادت پڑ گئی ہے، جیسے شروع میں پولس رسول کہتا ہے تمہیں تو ابھی سخت غذا کی ضرورت ہے، ہڈیاں چباؤ، لیکن وہی دودھ وہی سب کچھ نہیں۔ ایک اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ لوگ آپ انحصار نہ کریں، ان کو موقع دیں کہ خود بھی کچھ کریں، سمجھ رہے؟ میں ابھی جہاں جاتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کی دعا سے یہ ہوا ہے، میں نے صرف آپ کو انکریج کیا ہے، میں نے آپ کی صرف حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ یقین مانیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، آپ کچھ کر دکھانے کا سبب اور وسیلہ بن جائیں گے۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ رات کو کبھی پادری سویا ہوا ہے، فون نہیں اٹھایا، آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی تو وہی ہوں خدا، جسے تو نے بنایا ہے، جسے تو نے چنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا ہے۔ آپ اگر کام نہیں کریں گے تو یسوع کام ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ یسوع نے خون بہایا ہے، یسوع برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھیڑ گری ہوئی ہے اسے نہ نکالے، وہ بچانے کے لیے آیا۔ آج بھی اس کی آواز یہی ہے کہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ ہم نہیں کریں گے وہ کام، ایسا نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوڑنے والوں کے ساتھ دوڑتا ہے، چلنے والوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے گا، لیکن وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو کام کرنے کے لیے چنا ہے۔ دشمن اگر گھر پہ کام کر رہا ہے تو کہیں میں برداشت، ہاں، ایک یہ والی بات نہیں کرنی کہ میں تیری گلاں برداشت نہیں کرتا کبھی، سمجھ؟ ارے نہیں، دنیا کی امید یسوع ہے، ہم اس کا کام کر رہے ہیں جس نے کیا بہایا ہے؟ اپنا خون بہایا ہے۔ ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن میں ذہن بنا رہا تھا کہ آپ کی جھیل پہ کلام سناؤں، ڈراؤں آپ لوگوں کو، ہیں؟ یقین مانے ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہم سب کو اس کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سفید تخت ہے نا، اس کے سامنے وہی لوگ کھڑے ہوں گے، عدالت انہی کی ہوگی جو 1000 سالہ بادشاہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ 1000 سالہ جو بادشاہ میں شامل ہے ان کی عدالت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ آپ کی جھیل سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ ہاں، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ ہم دنیا کی امید ہیں۔ اگر آپ دنیا سے نفرت کریں گے نا تو نفرت کو جنم دیتی ہے، تشدد کو جنم دیتا ہے۔ آپ کے اندر روح کا پھل ہونا چاہیے۔ پتھر مارے کیا اترے؟ پھل۔ وہ جو جھوڑے کیا گرے؟ پھل۔ آج پادری ہم سب چاہتے ہیں نیم کیوں ایسے کرو، ٹھکا ایسے ہو۔ ارے بھائی، روح کا پھل پہلا محبت ہے، خوشی ہے، تحمل ہے، حلیمی ہے، پرہیزگاری، مہربانی، نیکی اور ایمانداری ہے۔ مہربانی ہو جائیں ہم ایک دوسرے پہ۔ اگر ایک دوسرا پریشان ہے تو آپ کہہ سکیں کہ میں برداشت کہ یہ میرا بھائی میری بہن دکھ میں ہے، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس وقت چلائیں۔